अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपकी बहन आपकी होस्ट सिद्रा अमीन एक मर्तबा फिर एक और बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसका ताल्लुक इंग्लैंड से है और वो बहुत कट्टर ईसाई थी। बाकायदगी से चर्च जाती और दिल से यसू की इबादत करती थीं। और सबसे बढ़कर ये कि उसके बाप को मुसलमानों ने कत्ल किया था, इसलिए भी वो मुसलमानों और इस्लाम से शदीद नफ़रत करती थी। मगर फिर इतनी शदीद नफ़रत के बावजूद उसे कैसे हिदायत मिली और वो कैसे मुसलमान हो गई? आइए इस सवाल का जवाब उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि जिस वीडियो पर लाइक कमेंट्स ज़्यादा होते हैं, यूट्यूब ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाता है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए, ताकि यूट्यूब इस्लामी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाए और दीन का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum everybody, my name is Laurie, welcome to my channel. Today I'm going to be sharing the story of how I became Muslim and why I chose Islam. This is a video that I filmed previously and I have privated it because I think सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लॉरी है और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ अपनी कहानी शेयर करने जा रही हूँ कि मैं मुसलमान कैसे बनी और मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन मैंने उसे प्राइवेट कर दिया क्योंकि उसमें मैंने अपनी पूरी कहानी सही तरह नहीं बता पाई थी। मेरी कहानी के कई हिस्से और मुख्तलिफ औकात हैं, इसलिए मैं आज की वीडियो में सब कुछ तफसील से बताने की कोशिश करूंगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, मगर मैं कोशिश करूंगी कि बोरिंग ना हो इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। मेरा पूरा नाम लॉरियन है, लेकिन सब मुझे निकनेम से लॉरी कहते हैं। मेरी उम्र 28 साल है। मैंने तकरीबन 3.5 या 4 साल पहले इस्लाम कबूल किया। मुसलमान बनने तक मेरा सफ़र बहुत लंबा था। मैं आधी स्पेनिश और आधी कोलंबियन हूँ। मेरी पैदाइश स्पेन में हुई और मैं 2 साल की थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद हम यूके मुंतकिल हो गए। मैं सिर्फ 2 साल की थी जब हम यहाँ इंग्लैंड आए। इस्लाम के बारे में मेरी मालूमात बचपन में बहुत कम थीं। सिर्फ वही सुन रखा था जो चर्च में हमें बताया जाता था कि इस्लाम अच्छा मज़हब नहीं है। इसके अलावा मीडिया से भी यही तासर मिला। और एक और बात ये कि मेरे वालिद की जान मुसलमानों ने ली थी, इसलिए मेरे दिल में इस्लाम के लिए बहुत मनफी सोच थी। मैंने कभी किसी मुसलमान को जाना नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादातर कैथोलिक स्कूलों में पढ़ती रही और मुझे अक्सर स्कूल बदलने पड़ते थे क्योंकि मैं आम बच्चों से थोड़ी मुख्तलिफ थी। इसलिए मेरे साथ बहुत बुलिंग होती थी। लेकिन जब मैं 15 साल की हुई तो मैं एक नए स्कूल में गई जहाँ काफ़ी डाइवर्सिटी थी, यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब और कल्चर्स के हामिल बच्चे वहाँ तालीम हासिल करते थे। वहाँ मैंने पहली बार मुसलमानों को करीब से देखा। मेरे ज़्यादातर क्लास फेलोज़ मुसलमान ही थे। मैंने वहाँ बहुत से मुसलमान दोस्त बनाए और रफ्ता रफ्ता इस्लाम से डरना छोड़ दिया। मुझे एहसास हुआ कि मीडिया में इस्लाम को हमेशा मनफी दिखाया जाता है, हालांकि ये धर्म असल में ऐसा नहीं है। मेरे पड़ोस में एक मुसलमान लड़की रहती थी जो मेरी दोस्त बन गई। वो बहुत नेक और बाअमल मुसलमान थी। वो अक्सर व बेशतर अपनी ज़रूरियात के लिए अल्लाह से दुआ करती, 5 वक्त नमाज पढ़ती और उसके अखलाक बहुत अच्छे और मिजाज बहुत ही नरम था। उसके रवैये ने इस्लाम के बारे में पहली मर्तबा मेरी अच्छी राय बनाई। मुझे लगा ये मज़हब कितना खूबसूरत है। लेकिन उस वक्त भी मैं मुसलमान बनने का सोच नहीं रही थी। मैं एक ईसाई घराने में पली बड़ी थी। हम हर इतवार को चर्च जाते थे, बल्कि एक नहीं 3 चर्च। सुबह एक, दोपहर को दूसरा और शाम को तीसरा। हफ्ते के दिन और बुध को भी चर्च होता था। हम माँ बेटी रोज़ाना सुबह 4 बजे उठकर बाइबल स्टडी करते थे। यही आदत मेरे साथ यूनिवर्सिटी तक रही। मैं खुद अकेली भी सुबह 4 बजे उठकर बाइबल पढ़ती
آن لائن پادریوں کے لیکچر سنتی اور مذہبی ویڈیوز دیکھتی۔ میں واقعی ایک بہت کٹر پریکٹسنگ کرسچن تھی، لیکن دل کے اندر ہمیشہ ایک خلش رہتی تھی۔ مجھے عیسائیت سمجھ نہیں آتی تھی، خاص طور پر تثلیث یعنی ٹرینٹی کا عقیدہ، یعنی کہ باپ، بیٹا اور روح القدس ایک ہی ہیں۔ چرچ والے کہتے تھے کہ بس تم ایمان رکھو، سمجھنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ میرے لیے عجیب بات تھی۔ مجھے لگتا تھا اگر سر، ہاتھ اور پیر الگ ہیں تو وہ ایک ہی نہیں ہو سکتے، جیسے کہ تثلیث میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب ایک ہی تھے۔ چرچ میں ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا تھا کہ دوسرے مذاہب کے بارے میں نہ پڑھو کیونکہ تم بہک جاؤ گے، جبکہ اسلام اس کے برعکس کہتا ہے دوسرے مذاہب کے بارے میں سیکھو تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو۔ اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے چرچ والے ڈرتے تھے کہ اگر ہم قرآن یا اسلام کے بارے میں جان لیں تو شاید ہمیں سچائی مل جائے۔ میرا بچپن کافی مشکل گزرا۔ میں نے 8 سے زیادہ اسکول بدلے کیونکہ ہر جگہ مجھے بلی کیا جاتا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں نیورو ڈائیورجنٹ ہوں، یعنی میری سوچنے کا انداز عام لوگوں سے کچھ مختلف ہے، لیکن تب مجھے علم نہیں تھا۔ میرے بچپن میں مختلف قسم کے ابیوز بھی ہوئے، جس کی وجہ سے میری ذہنی حالت کافی خراب رہی۔ 15 سال کی عمر میں مجھے PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی تشخیص ہوئی اور کئی بار میں ہسپتال میں داخل ہوئی۔ میں کئی سال ڈپریشن میں رہی اور خودکشی کے خیالات آتے تھے، لیکن الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں۔ میں علاج کروا رہی ہوں، اور جیسے جیسے میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اللہ نے میرے لیے ایسے راستے کھولے جن سے میری زندگی بہتر ہو گئی۔ اسلام نے بھی میرے دل کو سکون دیا اور میرا حوصلہ بڑھایا۔ جب میں 19 سال کی تھی تو ڈاکٹرز کہتے تھے کہ مجھے ایک ایسے جیون ساتھی کی ضرورت ہے جو مجھے اس بیماری میں محبت اور توجہ دے۔ جیون ساتھی کی محبت اور توجہ ہی مجھے اس بیماری سے نکال سکتی ہے۔ میری ماں کافی پریشان تھی کہ اس بیماری کے ساتھ مجھے کون قبول کرے گا؟ کون ہے جو اس بیماری کے جانتے ہوئے بھی مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گا؟ اسی دوران میری ملاقات اپنے موجودہ شوہر سے ہوئی۔ شروع میں ہماری دوستی صرف کلاس فیلوز کے بطور ہوئی تھی اور میں اس سے اسلام کے بارے میں کافی جانکاری لیتی رہتی تھی، مگر آہستہ آہستہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ مگر یہاں ایک مرتبہ پھر اسلام ہمارے راستے کی رکاوٹ بن گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں عیسائی دھرم نہیں چھوڑوں گی اور کبھی اسلام قبول نہیں کروں گی، اور مجھے اندازہ ہے کہ تم مجھے اس حال میں قبول نہیں کرو گے، مجھ سے شادی نہیں کرو گے جب تک کہ میں اسلام قبول نہ کر لوں۔ میری توقع کے برخلاف میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اسے میرے عیسائی دھرم پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسلام اہل کتاب لڑکی یعنی عیسائی مذہب کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور اگر تم دھرم نہ بدلنا چاہو تو ساری زندگی عیسائی رہ سکتی ہو، میں کبھی تمہیں اسلام قبول کرنے کے لیے فورس نہیں کروں گا۔ تو اس طرح 20 سال کی عمر میں ایک مسلمان سے میری شادی ہو گئی اور میں اپنی ماں کے گھر سے الگ اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ میرے شوہر مسلمان تھے، مگر شروع میں ہم مذہب پر زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ بس میں کبھی کبھی انہیں نماز کے لیے جگا دیتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے نماز اہم ہے۔ وہ مجھ پر زبردستی نہیں کرتے تھے اور ہر سنڈے مجھے چرچ لے کر جاتے، باہر کار میں بیٹھ کر میرا انتظار کرتے اور مجھے واپس گھر لے کر آتے۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ تقریباً 1 سال بعد میں نے آن لائن ویڈیوز دیکھنا شروع کی جن میں کرسچینٹی، جیوڈزم اور اسلام کے علماء مناظرے کرتے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ ان ویڈیوز سے مجھے عیسائیت کی برتری کا یقین ہو جائے گا، مگر ہر بار ان ڈیبیٹس میں اسلام ہی غالب رہتا۔ اسلام کے دلائل زیادہ لاجیکل ہوتے اور مجھے اسلام کی باتیں زیادہ سمجھ آتی تھیں۔ پھر میں نے احمد دیدات صاحب کی ویڈیوز دیکھی، مفتی مینک اور عمر سلیمان کی باتیں سنی اور بہت کچھ سیکھا۔ میرے دل میں اسلام کے لیے دلچسپی بڑھتی گئی۔ شادی کے بعد جب دوسرا رمضان آیا تو رمضان کے دوران میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ کیا میں بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل۔
انہوں نے مجھے وضو کرنا سکھایا۔ میرے پاس حجاب نہیں تھا تو میں نے تولیہ سے اپنا سر ڈھانپ لیا۔ الحمدللہ وہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ میں تب 21 سال کی تھی، لیکن میں نے فوراً اسلام قبول نہیں کیا۔ وہ تو مزید 3 سال گزرنے کے بعد میں نے 24 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ میں مسلسل تحقیق کرتی رہی، ویڈیوز اور دستاویزی فلمیں دیکھتی رہی، خاص طور پر ایک ڈاکیومنٹری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چرچ میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے نبی تھے، لیکن جب میں نے ان کی سیرت دیکھی تو دل میں فوراً آیا، یہ جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ تو سچے نبی کی نشانیاں ہیں۔ جب میں نے یہ سمجھا کہ اگر پیغام لانے والا سچا ہے تو لازمی بات ہے کہ پیغام بھی سچ ہی ہوگا، میرے دل میں یقین بیٹھ گیا کہ اسلام ہی حق ہے۔ لیکن میں ابھی بھی شہادت دینے سے ڈرتی تھی، خاص طور پر اس بات سے کہ میرا خاندان کیسے رد عمل دے گا۔ یہ خوف تقریباً 2 سال تک رہا۔ پھر کووڈ لاک ڈاؤن 2021 کے دوران میں نے آخر کار شہادت دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے شوہر کو سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے مسجد کو ای میل کی اور وقت مانگا، پھر اپنے شوہر کو بتایا اور وہ حیران رہ گئے، کیونکہ اتنے سالوں سے میں صرف پڑھ رہی تھی مگر اسلام قبول کرنے کا فائنل قدم نہیں اٹھایا تھا۔ چونکہ اس وقت سب گھر پر تھے اور میں جانتی تھی کہ ماں سے ننیالی فیملی سے زیادہ ملاقات نہیں ہوگی، تو میں نے ہمت کی اور 21 ستمبر کو شہادت دے دی۔ الحمدللہ اس کے بعد میں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے 1 سال تک اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ جب میں نے حجاب پہننے کا فیصلہ کیا تو تب جا کر انہیں بتایا۔ اپنی ماں کو اصل بات بتانے سے پہلے میں نے اپنی ماں سے اسلام کی اچھی باتیں شیئر کرنا شروع کیں۔ پھر ایک دن انہوں نے خود ہی پوچھ لیا، کیا تم مسلمان بننا چاہتی ہو؟ تو میں نے کہا، امی میں مسلمان ہی ہوں اور پچھلے 1 سال سے ہوں، بس اب میں سر ڈھانپنا شروع کرنے والی ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ خوش نہیں ہوئیں مگر خاموش رہیں۔ ابھی بھی شاید خوش نہیں ہیں کیونکہ وہ بہت مذہبی عیسائی ہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ ان کے لیے سب قبول کرنا اور برداشت کرنا مشکل ہے۔ میری بہنوں میں سے ایک نے قبول کیا، دوسری نے نہیں۔ زیادہ تر فیملی کے لوگ ناراض ہو گئے۔ شروع میں کچھ لوگوں نے تو سمجھا کہ میں نے حجاب صرف فیشن کے لیے پہنا ہے۔ میں نے بھی وضاحت نہیں کی اور کہا، ہاں بس مجھے پسند ہے۔ پھر کئی مہینے بعد میں نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک رشتہ دار نے تو یہاں تک کہا کہ وہ مجھے اسلام اور دہشت گردی پر کتاب بھیجیں گے تاکہ میری آنکھیں کھلے کہ اسلام کیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بھیج دو۔ میں نے بس نظر انداز کر دیا۔ دوستوں کو بتانا نسبتاً آسان تھا۔ میرے مسلمان اور غیر مسلم دونوں دوست ہیں اور سب نے بہت اچھا رد عمل دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اللہ کی خاطر کئی نئے دوست بنائے جو میرے لیے واقعی قیمتی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد میری ذہنی صحت میں بھی بہت بہتری آئی ہے۔ میں علاج کرواتی ہوں، دوائیاں لیتی ہوں، تھراپی بھی چل رہی ہے، مگر یہ سب سہولتیں بھی اللہ نے میرے لیے اسلام قبول کرنے کے بعد ہی آسان کیں۔ عیسائی ہونے کے باوجود میں وہ سکون کبھی محسوس نہیں کر سکی جو اب اسلام میں محسوس کرتی ہوں۔ دل کے اندر ایک الگ ہی اطمینان ہے۔ یقیناً مسلمان بننے کے بعد آزمائشیں بھی آئیں، خاص طور پر فیملی کی طرف سے۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے میں نے صرف شوہر کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے۔ شادی کے 4 سال بعد میں نے اسلام قبول کیا، مگر بعد میں ہم میاں بیوی کے تعلقات خراب ہونے لگے اور اللہ کی منشا یہی تھی کہ ہماری شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور مجھے طلاق ہو گئی۔ اور جب میری طلاق ہوئی اسی سال لوگوں نے سوچا کہ میں واپس عیسائیت اختیار کر لوں گی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ میں طلاق کے بعد بھی اسلام پر قائم رہی کیونکہ میں نے اسلام اپنے شوہر کے لیے قبول نہیں کیا تھا۔ میں اب بھی پوری یقین ہوں کہ اسلام ہی سچ ہے۔ آج بھی اللہ پر میرا پورا بھروسہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اسلام کی طرف رہنمائی دی، کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ جب میں عیسائی تھی تو یقین تھا کہ میں کبھی مذہب نہیں بدلوں گی، لیکن الحمدللہ اللہ نے میرا دل بدل دیا۔ اب دل میں ایک عجیب سا سکون اور سلامتی ہے۔
جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں اللہ کے سپرد کر دیتی ہوں اور پرسکون ہو جاتی ہوں۔ بس یہی میری کہانی ہے۔ شاید میں کچھ باتیں بھول گئی ہوں، لیکن امید ہے کہ میری یہ کہانی کسی کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ ذہنی دباؤ یا بیماری سے گزر رہے ہیں تو یہ شرمندگی کی بات نہیں۔ اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھو۔ دنیا کی پہلی مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل بھی ایک مسلمان نے بنائی تھی۔ یعنی اسلام انسان کی ہر پہلو سے بھلائی پر زور دیتا ہے۔ ذہنی بیماری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، بلکہ علاج کروانا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو ضرور حاصل کریں۔ امید ہے میری کہانی کسی کے دل کو ہمت دے۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں دے۔ خدا حافظ، والسلام۔